बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू के लेक्चर के साथ फारूक अहमद हाजिर खिदमत है। अजीज़ तलबा, आज जो नज़्म हमने पढ़नी है उस नज़्म का उन्वान है एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में। मैंने ये नज़्म, इसका उन्वान, शायर का नाम, मुश्किल अल्फाज और तराकीब की वज़ाहत वाइट बोर्ड पर पहले ही तहरीर कर दी है। एक दफ़ा यहीं पे ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका मफ़हूम, इसकी तशरीह, शायर कहना क्या चाहता है, उस पर बात करते हैं। नज़्म का उन्वान एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में। कोहिस्तान पहाड़ी रास्ते के सफ़र में। शायर का नाम मजीद अमजद। शायर का वैसे हकीकी नाम था अब्दुल मजीद, और कलमी नाम मजीद अमजद के बाद, यानी कलमी नाम मजीद अमजद से इन्होंने शोहरत पाई। पैदाइश इनकी है 1914 ईस्वी की, वफ़ात 1974 ईस्वी की। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो बदकिस्मत शायर है जिसे ज़िंदगी में ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। मरने के बाद तनकीद निगारों ने इनके काम को उठाया और बाद में इनको शोहरत मिली। यानी मरने के बाद इनके काम पर तनकीद की गई, इनके काम को अच्छा कहा गया और फिर इन्हें शोहरत मुयस्सर आई। मजीद अमजद को जदीद नज़म का नज़्म गो शायर कहा जाता है। और मजीद अमजद की ये नज़्म एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में उन लोगों को सपोर्ट कर रही है या उन लोगों की मदद के लिए है जो पिसा हुआ तबका है, और उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाया गया है कि जो मुतकब्बिर हैं, गरूर करते हैं, अकड़ते हैं और अपने आप को नौए इंसानी से एक जुदा नस्ल तसव्वुर करते हैं। मैं ये नज़्म दोहरा रहा हूँ। तंग पग डंडी सरे कोसार बल खाती हुई। तंग पग डंडी सरे कोसार बल खाती हुई, नीचे दोनों सिमत गहरे गार मुंह खोले हुए। आगे ढलवानों के पार एक तेज मोड़, और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए। झुक पड़ा है आके रस्ते पर कोई नखले बुलंद, थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ। मोड़ पर से डगमगाते रहरमों के काफिले। एक बोसीदा खमीदा पैर का कमजोर हाथ, सैकड़ों गिरते हूं की दस्तगीरी का अमी। आह उन गर्दन फराजा ने जहां की जिंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। मजीद अमजद की ये नज़्म एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज की वज़ाहत कर देता हूँ। तंग पग डंडी, तंग रास्ता, यानी पैदल चलने के लिए जो रास्ता बना हुआ है तंग रास्ता, तो उसे कहा गया तंग पग डंडी। सरे कोसार, कोसार की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर। सेमत तरफ, नूरानी रोशन। तेज मोड़, सख्त मोड़। नखले बुलंद, बड़ा दरख्त, ऊंचा दरख्त। डगमगाते, कांपते, लरजते, डोलते। रहरमों के काफिले, मुसाफिरों के काफिले। बोसीदा, पुराना, खस्ता हाल। खमीदा, झुका हुआ। दस्तगीरी, मदद करना, हाथ पकड़ना, हाथ थामना। आह ये कलमा अफसोस है। गर्दन फराजाने, अकड़ी हुई गर्दनों वाले। मुराद मगरूर लोग, मुतकब्बिर लोग, तकब्बुर करने वाले लोग। मनसब, मकाम, मर्तबा, ओहदा।
تو اس نظم کے اندر ایک ایسی منظر نگاری کی ہے مجید امجد نے کہ جس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تکبر کرنے والے لوگوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ دنیا میں اکڑتے تو ہیں، غرور تو کرتے ہیں، لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے میری نگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تنگ پگ ڈنڈی، جب ایک منظر ایک نظارہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، تنگ پگ ڈنڈی یعنی پیدل چلنے کا ایک تنگ راستہ سرے کوثار پہاڑ کی چوٹی پر بل کھاتی ہوئی، چکر لگاتی ہوئی، منحنی ٹیڑھی سی، یعنی ایک تنگ راستہ ہے پیدل چلنے کا پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہ بھی ٹیڑھا میڑھا، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے۔ تو وہ جو چوٹی پہ راستہ ہے اس کے دونوں اطراف میں گہرے غار ہیں، تاریک تر غار ہیں، اور وہ غار جو ہیں منہ کھولے ہوئے۔ اب یہ منہ کھولے ہوئے ایک علامتی حوالہ ہے، جیسے کوئی اژدہا ہوتا ہے، بڑا سانپ ہوتا ہے اور وہ اپنے شکار کو نگل لیتا ہے، سیم اسی انداز میں علامتی حوالہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ غار ایسے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو ہڑپ کرنے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ بہترین منظر نگاری شاعر اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ عام روٹین میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ زندگی اس دھرتی پر گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زندگی دنیا میں گزارنا، بسر کرنا یہ مشکل امر ہے، اور اس میں ہر طرف مصائب بھی ہیں، آفتیں بھی ہیں، بلائیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، امتحان بھی ہیں، اور بڑی مشکل سے انسان کامیابی سے گزر پاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ دیکھیں جی، ایک پہاڑ کی چوٹی پر پیدل چلنے کا ایک تنگ راستہ ہے، اور وہ بھی منحنی ٹیڑھا میڑھا، اور اس کے دونوں اطراف میں گہرے غار اپنے شکار کو نگلنے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں آگے ڈھلوانوں کے پار، آگے ڈھلوانوں کے پار، ڈھلوان کہا جاتا ہے اترین کو، ایک تیز موڑ، ایک سخت موڑ، اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، یعنی ایک فرشتے کی طرح معاون اور مددگار بنا ہوا ہے اپنے روشن، کیونکہ فرشتے بنے ہوئے ہیں نور سے، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اور اسی علامتی حوالے کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ایک فرشتے کی طرح اپنے روشن اور نورانی پر وہاں پر بچھائے ہوئے ہے۔ جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، راستے کے اوپر کوئی بہت بڑا درخت جھکا ہوا ہے، یعنی اب جو معاونت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، دستگیری کر رہا ہے، ہاتھ تھام رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس کو فرشتے کے ساتھ جا کر تشبیہ دی، یہ فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے۔ اور اس میں ایک واقعے کی جانب اشارہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، تو سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب آگے میں نہیں جاؤں گا، آگے میرے پر جلتے ہیں، آگے آپ کو جانا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرے دادا پر ایک احسان کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت تو نے انہیں کہا تھا جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اگر اللہ تک کوئی پیغام ہے تو مجھے دو، میں اللہ تک پہنچا دوں گا۔ یہ اور بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ
کوئی پیغام میں نے اللہ تک نہیں پہنچانا، کیونکہ رب جلیل جانتا ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب میں جہاں جا رہا ہوں وہاں تو بھی نہیں جا سکتا، اگر تیرا کوئی کام ہے تو میرے ذمہ لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایک آرزو، اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا، اور وہ آرزو، وہ تمنا یہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ جب آپ بارگاہ خداوندی میں پہنچیں تو میری ایک چھوٹی سی آرزو اور تمنا یہ پہنچا دیں کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو مجھے نورانی پر بچھانے کی اجازت دی جائے، تاکہ آپ کی امت سلامتی سے پل صراط پر سے گزر جائے۔ اسی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، فرشتے کی طرح اس تنگ موڑ کے اوپر ایک درخت جھکا ہوا ہے، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک فرشتے نے اپنے پر بچھا دیے ہوں اور لوگوں کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہو۔ تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، یعنی اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں پکڑ کر، ان شاخوں اور ٹہنیوں کا سہارا لے کر آرام سے لوگ گزرتے ہیں اس سخت موڑ سے۔ موڑ پر سے ڈگمگاتے رہنموں کے قافلے، یعنی موڑ پر سے لرزتے، کانپتے، ڈولتے مسافروں کے قافلے آرام اور سکون سے گزر جاتے ہیں۔ ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، یعنی ایک پرانا خستہ حال اور جھکا ہوا درخت ہے، اور اس کی کمزور شاخیں ہیں، کمزور ٹہنیاں ہیں، اور وہ مسافروں کی معاونت کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں، امداد کر رہی ہیں، دستگیری کر رہی ہیں۔ سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، یعنی وہ درخت جو جھکا پڑا ہے، جس نے اپنی شاخیں، اپنی ٹہنیاں فرشتے کی طرح اس سخت موڑ کے اوپر بچھائی ہوئی ہیں، وہ مسافروں کی معاونت کر رہا ہے، وہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور یہ آخری شعر اس نظم کا، جو قطع کی صورت میں لکھی گئی نظم ہے، یہ آخری شعر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سارا قطع، یہ ساری نظم جس بات کے لیے کہی گئی، یا جو بات شاعر بیان کرنا چاہتا تھا، جو بات شاعر کہنا چاہتا تھا، جسے ہم حاصل نظم شعر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہی ہے: آہ ان گردن فرادان جہاں کی زندگی، آہ ان گردن فرادان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ یعنی جس بات کے لیے شاعر نے یہ ساری نظم کہی، یہ قطع کہا، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ ساری منظر نگاری کی۔ شاعر کسی منظر کو دیکھتا ہے، کسی نظارے کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنی سوچ، اپنا خیال، تصور اس سمت لے کر جاتا ہے کہ اسے کس انداز میں نے بیان کرنا ہے۔ عام آدمی اگر اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا، اس نظارے کو دیکھ رہا ہوتا، اس کا خیال، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا تصور کچھ اور ہوتا، اور جب شاعر اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی ایک تنگ راستہ ہے، اور اس تنگ راستے سے گزرنا انتہائی مشکل ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے اور مسافر غار میں گر پڑیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لیکن ایسے تنگ موڑ پر ایک درخت کا جھکنا، اس کی شاخوں اور ٹہنیوں کا پھیلنا مسافروں کی معاونت کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو معاشرے میں یہی کردار ادا کر رہے ہوں، یعنی وہ پسے ہوئے لوگوں کی اور کمزور لوگوں کی، لاچار لوگوں کی، بے بس لوگوں کی، معذور لوگوں کی، نحیف و نزار لوگوں کی امداد کر رہے ہوں، تو وہ اسی درخت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو ان کے برعکس ہو، جو ان کے متضاد ہو، جو ان کے الٹ ہو، تو ان کے لیے شاعر نے یہ کہا: آہ ان گردن فرادان جہاں کی زندگی۔ آہ کیا ہے؟ کلمہ افسوس، کہ تاسف ہے ان پہ، افسوس ہے ان پہ، طف ہے ان پہ، کن پہ؟ گردن فرادان جہاں کی زندگی، یعنی وہ جو اکڑی ہوئی گردنوں والے ہیں، جو متکبر اور مغرور لوگ ہیں، ان پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں،
ایک درخت ہے, گرا پڑا ہے, بوسیدہ ہے, خستہ حال ہے, خمیدہ ہے, جھکا ہوا ہے, اس کی شاخیں, اس کی ٹہنیاں بھی ان اکڑی ہوئی گردنوں والے لوگوں سے بڑا مقام اور منصب رکھتی ہیں. ان مغرور لوگوں کو تو ایک درخت کی ٹہنی جتنا مقام بھی حاصل نہیں ہے, کیونکہ وہ معاونت کر رہا ہے, وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, وہ انسانوں کے کام آ رہا ہے, اس لیے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے. اس لیے حالی نے کہا تھا, لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کرو مہربانی تو محل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یعنی بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, جو بے بس لوگوں کے کام آتے ہیں, جو معذور لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں, جو بے بس اور لاچار لوگوں کا چارہ بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگ مقام اور مرتبے میں اکڑی ہوئی گردنوں والوں سے بڑھے ہوئے بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, افضل بھی ہیں, اور ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. شکریہ.